السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس کورس کے علاوہ آپ اور کورسز بھی پڑھ رہے ہوں گے. اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ سول سروس کا امتحان دیں تو یہ کورس آپ کے لیے یوزفل ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اپنا پرائیویٹ بزنس شروع کریں تو بھی یہ کورس بہت یوزفل ہے. اگر آپ کسی بزنس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ کورس یوزفل ہے. No matter what you want to do, this provides you a lot of information about organization and management. So it is whatever you do, whatever you want to become, a chartered accountant, a civil servant, or run your own business, or work in a non-governmental organization, or do your own in a business sector, this course is useful in all respects. تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر 14 ہے اور لیکچر 13 تک ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم نے کمپیریزن کیا تھا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کا، ان میں فرق کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو آج ہم اس لیکچر کی آؤٹ لائن دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم لیکچر 14 میں کون کون سی چیزیں کور کریں گے. سو یہ ہمارے سامنے لیکچر 14 کا اوور ویو ہے. Today we are going to talk about organizations. What are organization? What are the various ways we can organize different activities? What is a span of management? What is department? These are the things that we are going to cover in this lecture today. So what did we do last time? This diagram I'm sure is familiar to you, and about this diagram tells you that government sector and private sector interact and they come very close together in real life situation when they have to work. Now, today we are going to talk about the very building blocks of organization. What constitute organization? How do we build organization? How do we establish? How do we form organizations? And in this regard, we are going to talk about the very basic and fundamentals of organizing activity, which is basic to public or private sector. تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے organizing کی. How do we organize? Right? So first of all, we'll see that what is organizing. Organizing is that when we build an organization, when we start an organization, it has to be defined that what role people are going to play. Now it can be seen that organization, when people are assigned roles in the organization, they are assigned duty, they have to play certain role. Roles in the organization are defined as the responsibilities that people undertake, یعنی جو ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے. رولز ڈفرینٹ طرح کے ہو سکتے ہیں. اگر ہم آرگنائزیشن سے نکل کر باہر رولز دیکھیں، یعنی اپنی پرسنل لائف میں رولز دیکھیں، we will define it that what part we play in different capacity. سو ہم مختلف کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کردار کیا ہیں؟ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمارا یہ رول ہے، یعنی یہ ہمارا کیریکٹر جو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یا طالب علم کی حیثیت سے ہم کیا کر رہے ہیں. سو اگر ہم کوئی والنٹری ایکٹیویٹی میں ہیں اور ہمارا کوئی اس میں رول ہے، the part that we have to play, we have to understand that what do we have to do. Roles اور طرح کے بھی ہوتے ہیں. ہمارے پرسنل ریلیشن میں as daughters and sons we have certain role, as parents we have got certain roles. So there are roles that we have that we play, and there are roles that according to which we have to act and understand. سو آرگنائزیشنل رولز کیا ہیں؟ آرگنائزیشنل رولز بھی اسی طرح کے ایک ہمارا پارٹ ہے دیٹ وی ہیو ٹو پلے ان اے کوآپریٹو اینڈ ان اے کلیکٹیو وے ان دی آرگنائزیشن. اور ہم نے یہ بات
بہت دفعہ بارہا یہ کہی ہے کہ آرگنائزیشن میں جب ہم کام کرتے ہیں تو اٹ از اے کوآپریٹو ایکٹیویٹی اینڈ until unless different roles in organizations do not understand what part they have to play, they will not be able to work effectively and they will not be able to work to achieve the goals for which the organization is created. So organizational roles have to be defined. If you see the slide, it clearly defines that what organizational roles are. People will cooperate effectively in organization if they know the part they have to play in the organizations. That is, if they know their roles in the organization. They can only be effective in the organization if they understand their roles. So organizational roles کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا ریکوائرمنٹس ہیں آرگنائزیشنل رولس کی؟ اور یہ میں آپ کو کہوں گی کہ جو چیزیں ہم یہاں پہ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں بتا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اگر آپ ان کو اپنی پرسنل اور پرائیویٹ لائف میں بھی اپلائی کریں تو کافی حد تک جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل اور مفید ثابت ہو سکتی ہیں. سو واٹ آر دا ریکوائرمنٹس فار دی آرگنائزیشنل رولس؟ آرگنائزیشنل رولز میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دی آبجیکٹیوز مسٹ بی ویری کلیئر. وی ول کیپ ٹاکنگ اباؤٹ آبجیکٹیوز، رائٹ؟ سو آبجیکٹیوز مسٹ بی ویری کلیئر. What kind of objectives are there for the organization? First of all, that's a broad objective that must be understandable to all the people who are working in the organization. But besides the overall objective of the organization, it is also important that people who are assigned different duties in the organization, they understand the objectives of their own jobs or of their own roles. So clarity of objectives is the first requirement for understanding organizational goals. دوسری چیز جو ہے جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے وہ ڈیوٹیز اور ایکٹیویٹیز. ایچ جاب ان دی آرگنائزیشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ دیٹ ہاؤ دا جابس آر ڈیفائنڈ. ویل گیو یو ایگزامپلس. ایچ جاب in the organization, it has certain duties and it contains certain activities to accomplish the objectives. So, for understanding organizational role, the second requirement is that there must be clear idea of the duties and activities that are to be performed for the given job. So, first is clear objectives, that one must be very clear about the objectives of one's role in the organization. And secondly, one must be very clear about the duties and activities that one has to perform in the organization. The third important thing is clarity of the area of authority, right? How much authority I have. And I think we defined when we were talking about the theory or the school of thought about authority. Authority is the ability to exercise the powers that are given to the person, and one must understand that what is the area of my authority in the organization, right? So, three things: clarity of objectives, second is what duties and activities that I have to perform, and thirdly, what is my area of authority in which I am operating, in which I am functioning. So, that is very important when one has to understand the organizational roles. And it's true for even when one is dealing with one's own personal or private roles that one has to perform in life, one has to understand these things. اب چلیے بات کرتے ہیں کہ آرگنائزنگ کیا ہے. یہ ورڈ ہم بہت استعمال کرتے رہیں گے اور ہمیں یہ اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ جو لفظ ہے آرگنائزنگ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آرگنائزنگ کیا ہے؟ اس میں جو سب سے پہلی چیز آرگنائزنگ میں آتی ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف ایکٹیویٹیز. کلاسیفیکیشن آف ایکٹیویٹیز، کن ایکٹیویٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں؟ the whole organization has to define or divide or classify the various activities that it is going to perform.
اس میں یہ اگزامپل میں آپ کو سمپل اور سادہ سے جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی وہ میں آپ کو اس چیز کی اگزامپل دوں گی کہ یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولس، اس میں چونکہ ہم کام we are the user of these organizations, so it is very easy to understand them, and it's easy to understand and comprehend the example if it is given from school or colleges. So ایک اگرچہ اسکولس اور کالجز جو ہیں یہ بڑی سمپل فارم آف آرگنائزیشن میں ان کو سمجھتی ہوں، بیکاز ان کا سائز جو ہے نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے اگر اسکول کو ایز این آرگنائزیشن دیکھا جائے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو آرگنائزیشن نے پرفارم کرنی ہیں وہ کون کون سی ہیں. لیٹس سے دی آرگنائزیشن وچ از اے اسکول از پرفارمنگ، وی کلاسیفائی اٹ انٹو کہ ایکیڈیمک ہے ایکٹیویٹیز، اور اس کے بعد اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز آ جائیں گی اور کچھ فائنینشیل. میں اس کو اس وقت 3 ہی میں کر رہی ہوں. سو ہر جو اس میں ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر آگے سب ایکٹیویٹیز ہوں گی. ایکیڈیمکس میں اگر آپ کہیں تو سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے مزید ڈفرینٹ سبجیکٹس کے استاد چاہیے، اور ایڈمنسٹریشن کو رن کرنے کے لیے آپ کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس یا اس کے ساتھ جو اس کا سپورٹیو اسٹاف ہے وہ بھی ہوگا، جسے کہیں کہ مے بی ون نیڈز ون کلرک فار ڈوئنگ دا پیپر ورک. اور پھر اس کے علاوہ اور اسٹاف لیٹس سے نیڈز مالی، دی اسکول ول آلسو نیڈ سیکورٹی گارڈ، چوکیدار. سو یہ ان کو ہم ہر ایکٹیویٹی، یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کوئی بھی آرگنائزیشن ہو. سو پہلا جاب آرگنائزنگ میں ہے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں ایک آرگنائزیشن، نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از، ایون اف اٹ از یور پرسنل اور پرائیویٹ لیٹس سے شاپ، چھوٹی سی دکان ہے، تو اس میں بھی اگرچہ وہ ایک ہی شخص کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے ایک وقت میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو کلاسیفائی کیا جائے، یہ ڈیفائن کیا جائے کہ کتنی ایکٹیویٹیز وہ آرگنائزیشن پرفارم کر رہی ہے. دوسری چیز جو اہم ہے اس میں وہ ہے گروپنگ آف ایکٹیویٹیز. جو ایکٹیویٹیز یکساں ہیں آپ ان کو اکٹھا کر دیجیے، رائٹ. جو ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ یعنی نظم و نقش سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ یکجا کر دیں، ان کو آپ ایک جگہ کر دیں ٹو اچیو دی آبجیکٹیوز، رائٹ. سو یو پٹ آل دیز ایکٹیویٹیز ٹوگیدر. جو تیسری چیز آرگنائزنگ میں آئے گی، یو ول اسائن مینیجرز ٹو ایچ گروپ آف ایکٹیویٹیز، رائٹ. اب یہ ہے اس میں کہ جو چیزیں سملر ہیں یا آئیڈینٹیکل ہیں ان کو آپ ایک مینیجر اسائن کر دیں. اگر اسکول کی اگزامپل لیں تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو اسکول کا نظام چلانے کے لیے، یعنی مالی کو لے لیں، چوکیدار کو لے لیں، اس اور جو نظام چلا رہے ہیں، ایکیڈیمک نہیں، میں ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہی ہوں، تو ان کو آپ یکجا کر دیں اور ایک کلرک یا سپروائزر ان تمام چیزوں کے لیے مقرر کر دیں. یو پٹ اے مینیجر ہو لکس آفٹر دس سملر کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. چوتھی چیز جو بہت اہم ہے آرگنائزنگ میں وہ ہے کوآرڈینیشن آف گروپ آف ایکٹیویٹیز بوتھ ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی. آپ یہ دیکھیے کہ جب مختلف ایکٹیویٹیز ایک ادارہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ جو گروپ آف ایکٹیویٹیز ایڈمنسٹریشن کی ہے وہ اس کو آپ کسی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں بند کر دیں. اس کی آپس میں ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، ایک آپس میں رابطے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ اسکول میں ہی جو لوگ مالی، چوکیدار اور عملہ جو ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سپورٹیو اسٹاف ہے، ایکیڈیمک اسٹاف اور چیزوں کو ہیلپ کر رہا ہے، تو انہیں کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. کوآرڈینیٹ اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ اگر پلے گراؤنڈ ہے تو پلے گراؤنڈ میں جو اگر اسٹوڈنٹس کی کوئی نیڈ ہے یا اساتذہ کچھ بتاتے ہیں کہ پلے گراؤنڈ کو کوئی تبدیلی لانی ہے اس میں، کیونکہ مے بی فار اینی ریزن، دین
this has to be coordinated with the person who is managing the administrative side of the organization. اسی لیے جو بجٹ اور فائنینسنگ کرتے ہیں, جہاں سے پیسے لینے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا. اسی طرح سے جو ایکیڈیمک اور جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی بجٹ والوں کے ساتھ, پیسے والوں جو بجٹ سے ڈیل کرتے ہیں, جو فائنینسز سے ڈیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا. یعنی یہ اسی طرح سے کہ اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور مختلف لوگ اپنے جو افراد ہیں گھر کے, اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھیں گے, کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے, تو جو پرپس آف ہاؤس اور ہوم ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو کوآرڈینیشن از ویری امپورٹنٹ ان آرگنائزنگ. سو 4 areas that deals with organizing are that you classify the activities, you group the activities, you assign manager to the group of activities, and then you coordinate all those activities. These form the building blocks of organizing. Excuse me. So no matter what activities you are doing, whether you are working in an organization or you are a student, whatever roles you are playing, you have to take these basic principles of organizing. اب ہم ڈیفائن کریں گے آرگنائزیشن کو, رائٹ. آرگنائزیشن کیا چیز ہے؟ آرگنائزیشن از اے مینس آف اے فارملائزڈ انٹینشنل اسٹرکچر آف رولز اینڈ پوزیشن. اس سلائیڈ میں رولز اور پوزیشن کو انڈر لائن کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ رولز اور پوزیشن کو انڈر لائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فارمل آرگنائزیشن ہے, یہاں پہ ہم بعد میں بھی بتاتے ہیں کہ 2 طرح کی ہوں گی, لیکن جو بھی آرگنائزیشنز ہیں ان میں لوگ کام کر رہے ہیں اور ہر فرد جو ہے اس کا ایک رول ہے, یعنی اس نے ایک اپنا کردار پلے کرنا ہے کوآپریٹیولی, اور اس کی ایک پوزیشن ہے, یعنی اس کا ایک اسٹیٹس ہے, ایک جگہ ہے. دیٹ پرسن is placed in a certain position of authority of decision making. So organizations give roles and positions to people who work to achieve its objectives. کتنی قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں؟ 2 طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, فارمل اور انفارمل. ہم اب فارمل اور انفارمل آرگنائزیشنز کو ڈیفائن کریں گے کہ فارمل سے ہمیں کیا مطلب ہے ہمارا اور انفارمل سے کیا مطلب ہے. تو فارمل آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن وہی ہے جو ہم نے آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن دی, کیونکہ ہم آرگنائزیشنز کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہ آرگنائزیشنز جو ہیں یہ فارمل ہی ہیں. جب ہم جینرک یا براڈر سینس میں آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو تصور ایز اے فارمل آرگنائزیشن ہی کرتے ہیں. سو فارمل آرگنائزیشن کیا ہے؟ فارمل آرگنائزیشن مینس دا انٹینشنل اسٹرکچر آف رولز ان اے فارملی آرگنائزڈ انٹرپرائز. ورڈس کے اوپر غور کیجیے, رولز, فارملی آرگنائزڈ انٹرپرائز. یہاں پر ورڈ انٹرپرائز جو ہے اس کا مقصد میں آپ کو سمپل اس میں سمجھاؤں گی. یہاں پر انٹرپرائز کو ہم ایز آرگنائزیشن لے رہے ہیں, رائٹ. سو ہم اس وقت اس کو کسی اسپیشلائز سینس میں نہیں لے رہے. آرگنائزڈ یعنی اٹ از این آرگنائزڈ انٹینشنل اسٹرکچر. انٹینشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آپ ادارہ بنائیں گے, رائٹ. سو ادارہ جو ہے وہ آپ نے چونکہ سوچ سمجھ کے پلانڈ طریقے سے بنایا ہے, اس لیے وہ انٹینشنل ہے. اس میں آپ نے ہر ایک کے رولز ڈیفائن کیے ہیں اور ہر ایک کی پوزیشن بتائی ہے, لہٰذا یہ ایک ایسا ادارہ آپ نے بنایا ہے جو کہ فارمل ہے, رائٹ. سو ناؤ ویل سی دیر از اے فارمل آرگنائزیشن اینڈ ناؤ واٹ از دی انفارمل آرگنائزیشن. انفارمل آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیٹ ورک آف سوشل ریلیشن شپس ود ان دی آرگنائزیشن, اینڈ دیز آر ناٹ انٹینشنل. ریمبر دس تھنگ, دیز آر ناٹ انٹینشنل, دیز آر ان انٹینشنل. ان انٹینشنل کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ ان انٹینشنل یوں ہیں کہ اب آپ نے رولز اور پوزیشنز تو ڈیفائن کر دیں, اور رولز اور پوزیشنز میں آپ نے لوگوں کو ڈال دیا, یعنی آپ نے ہر
انڈیویجول کو ایک ذمہ داری دے دی کہ کیا آپ کی ڈیوٹی ہے، اور آپ نے اس کو ایک پوزیشن دے دی، یعنی ایریا آف اتھارٹی دے دیا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو human beings cannot be put into in those positions. Those positions do not hold human beings in a jar, in a watertight place. So they will interact with each other with different roles in the organizations, right? So informal organizations jo hain, this is really an interaction which is not intentional in the organization, right? People have different ideas, and people with similar ideas, no matter what their roles are, what their position are, would tend to get together and talk about issues and matters of the organization. یہ آپ کو جو سلائیڈ آپ دیکھیں گے، اس میں آپ پہ کو واضح ہو جائے گا کہ فارمل اور انفارمل میں کیا ریلیشن شپ ہے، ہاؤ ڈز اٹ ایمرج ان دی آرگنائزیشن. تو آپ اس سلائیڈ پر دیکھیے کہ آپ کو ایک سالڈ لائنز نظر آئیں گی، بلیک سالڈ لائنز، اور کچھ کروڈ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں جو کہ سالڈ نہیں، irregular ہے. These are not, there are regular lines, right? And then there are irregular lines. Now irregular lines جو ہیں اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں وہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ مختلف لوگ، یعنی فارمل اور انفارمل کو ڈفرینشیٹ کیا جا رہا ہے. فارمل انفارمل وہ ہیں جو irregular lines میں ہیں، یعنی لوگ جو مختلف پوزیشنز پر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ہیرارکی میں ہوگا. دا پرسن could be very senior and could be very junior, but they can come together. کیونکہ اکثر آرگنائزیشنز میں لنچ بریکس ہوتی ہیں، ٹی بریکس ہوتی ہیں، سو مختلف مختلف طرح کا کام کرنے والے لوگ آرگنائزیشنز میں آتے ہیں اور مختلف لیول پہ، یعنی مختلف پوزیشنز پر ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو دے فارم اے سارٹ آف این انفارمل آرگنائزیشن. سو ود ان دی آرگنائزیشن you will find a lot of grouping which is away from the formal structure. People will work in the positions, in the roles that are assigned to them, but they will also come together in an informal way, right? When during tea breaks or during any other break, even when they are working in a normal during working hours, they will come together and they will share information of the organization. یہاں پہ اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا جب ہم نے ہیومن ریلیشنز گروپ کی بات کی تھی، تھیوری جو تھی ہیومن ریلیشنز تھیوری، اسکول آف تھاٹ کی بات کی تھی، تو وہاں پہ بھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ فارمل اور انفارمل ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ بھی پروڈکٹیوٹی پہ اور پرفارمنس پہ افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ پیپل ناٹ اونلی لک ایٹ دیئر ریلیشن شپ ود پیپل ان دی آرگنائزیشن which are through the line of authority that we see, but they also they interact with each other in the organization in an informal way. And these informal groups are equally important, as much important, and it's important to look at the informal structure of the organization as well. اب ہم بات کریں گے دو چیزوں کی، آرگنائزیشنل اسپین کی اور آرگنائزیشنل لیول کی. اب ان کو ہم زیادہ ان کانسیپٹس کی ہم کو ریفر کرتے رہے ہیں، لیکن ہم ذرا ان کو آج تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں گے کہ یہ کانسیپٹس کیا ہیں. پہلا ہے، ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آرگنائزیشنل لیولز کیا ہیں، اور آرگنائزیشنل لیول کو ہم جس کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسپین آف مینجمنٹ اور اسپین آف کنٹرول کہہ لیں، یا اسپین آف مینجمنٹ جو ہے اس کانٹیکسٹ میں ہم اس کو سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ آرگنائزیشنل لیول کی، وہ یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مینیجر جو ہے وہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو سپروائز کر سکتا ہے. کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے کہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو سپروائز کر سکتا ہے. یہ یوں ہی ہے کہ اگر ایک شخص کو ہم کہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 50 لوگوں کا کام جو ہے اس کو آپ
سپروائز کرو اور ہر ایک کا کام جو ہے، جو ہر ایک کو ڈیوٹی یا رول اسائن کیا ہوا ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک نے کتنا آؤٹ پٹ جو ہے، ان 50 لوگوں نے، ان 50 لوگوں کا آؤٹ پٹ کیا ہے. Now اگر یہ کہا جائے دوسرے مینیجر کو کہ اگر ایک کو تو 50 کا کہہ دیا، لیٹس سے دی ادر پرسن از دا ون جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف 5 لوگوں کو سپروائز کرو، رائٹ؟ تو 5 اور 50، تو آپ کے خیال میں کون سا مینیجر جو ہے وہ بہتر طور پہ سپروائز کر سکتا ہے لوگوں، جس کے پاس 50 لوگ نیچے کام کر رہے ہیں یا جس کے نیچے 5 لوگ کام کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال شاید اس کا جواب آپ بڑی آسانی سے دے دیں کہ جی 5 لوگ سپروائز کرنا تو آسان ہے کیونکہ کم لوگ ہیں، ہر ایک کا کام دیکھنا آسان ہے، اور دوسرا یہ 50 لوگوں کا کام دیکھنا جو ہے وہ مشکل ہے. 50 لوگ ہیں، ایک شخص ہے جو ان کا مینیجر ہے، جو سپروائزر ہے، تو وہ کس طرح سے اس کو کرے گا؟ جواب مینجمنٹ میں اتنا آسان نہیں ہے، رائٹ؟ دیر آر ڈفرنٹ ویز آف، اینڈ وی ول سی ہاؤ the answer is not very straight. Apparently this looks very straight, and you'll see various factors that will affect the span of management and the level a person, the number of people that a person can supervise. جو آپ کے سامنے ہے ایک اسٹرکچر بنائی گئی ہے آرگنائزیشن کی، اس میں آپ 2 ایروز دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ دونوں ایروز کے اینڈ پر یعنی ایروز شو کیے ہوئے ہیں. اسپین، سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اسپین آف مینجمنٹ، اسپین آف کنٹرول کیا ہوتا ہے. اسپین کے لٹرل میننگ ہے وین وی اوپن بوتھ آر ہینڈس آن بوتھ دا سائڈس like this, right? So this is really a span. This how much area is there under my both the arms. So this is span. These are the literal meaning. Now it says that how many people can be supervised was a span of control. تو اس چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مینیجر ہے، اس میں سلاٹس نہیں ڈالے گئے ہیں، رائٹ؟ سلاٹس میں یعنی کوئی ٹائٹلز نہیں دیے ہوئے ہیں. اس میں ایک لیٹس سے سپروائزر کہہ لیں، مینیجر کہہ لیں، ڈائریکٹر کہہ لیں، name it whatever you want to name, and there are then 3 boxes, 3 positions. یہ باکسز جو ہیں کسی بھی آرگنائزیشن چارٹ، یہ جو آپ کے سامنے چیز نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن چارٹ. کسی بھی آرگنائزیشن چارٹ میں جو یہ باکسز ہوتے ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ لوگوں کی پوزیشنز کیا کیا ہیں، رائٹ؟ ان کے ٹائٹلز کیا ہیں، اور ان پوزیشنز میں رولز دیے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ پوزیشنز 2 چیزوں کو شو کرتی ہیں، ایک لیول شو کرتی ہیں اور ایک رولز شو کرتی ہیں کہ ہر شخص کا کیا رول ہے، کیا اس نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے آرگنائزیشن میں. سو ایک ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں لیولز، رائٹ؟ اس میں 4 لیولز ہیں، 1 2 3 اور 4، رائٹ؟ اور ایک ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ہر لیول پہ کتنے لوگ ہیں. پہلی لیول پہ 3 یعنی انڈر 1 سپروائزر دیر آر 3. دین اگین اگر آپ دیکھیں کہ جو سیکنڈ لیول پر ہے اس کے نیچے 2 لوگ کام کر رہے ہیں، 2 باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور پھر تھرڈ لیول پہ جو شو کر رہے ہیں اگین 2 لوگ اس کے نیچے وہ اس کو سپروائز کر رہا ہے. تو آپ کو یہاں پر لیولز 4 ہیں اور ہر لیول کے نیچے 2 لوگ مزید کام کر رہے ہیں. تو یہ اب یہاں پر یہ ایک سچویشن ہے ایک آرگنائزیشن کی. اب ہم دوسری سچویشن دیکھتے ہیں. اب آپ دوسری سچویشن دیکھیں تو اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، جو ایک بڑا باکس ہے اس کے نیچے 4 اور باکسز ہیں، رائٹ؟ 4 باکسز ہیں اور پھر ان میں سے ایک باکس میں 5 لوگ نیچے جو ہے وہ سپروائز کریں. اب لیولز کتنی ہیں؟ 3 لیولز ہیں، اور سپرویژن جو ہے وہ ایک شخص کے نیچے پہلے لیول پہ 4 لوگ ہیں اور دوسری لیول پہ 5 لوگ ہیں، رائٹ؟ سو یہاں پر اب آپ سے میں یہ کوشچن کروں گی کہ آپ اسپین آف مینجمنٹ اور لیول جو ہے آرگنائزیشنل لیول کو کیسے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، رائٹ؟ ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ؟ پہلی سچویشن میں 4 لیولز ہیں اور دوسری سچویشن میں 5 لیول ہیں. تو ہم یوں کہیں گے کہ پہلی جو آرگنائزیشن ہے وہ ٹالر ہے
کیونکہ اس کی لیولز زیادہ ہیں، رائٹ. سو اٹس اے ٹالر آرگنائزیشن. اور دوسری آرگنائزیشن جو ہے وہ فلیٹر ہے کیونکہ اس میں ایک لیول کم ہے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ آرگنائزیشنز بالکل فلیٹ ہوتی ہیں، یعنی جو میں نے آپ کو تھرڈ لیول شو کی ہوئی ہے سلائیڈ میں، وہ تھرڈ لیول بھی نہیں ہوتی اور سیکنڈ لیول پہ ہی بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. تو آج کل جو ماڈرن آرگنائزیشن کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ دی آرگنائزیشن شوڈ بی فلیٹر اینڈ لینر. the number of levels in the organization should be reduced. And I think you must question this right now. The question must arise in your mind that why should organization be leaner and why should organization be taller? Good question. But you will have to work a little more on this to find out why organization should be leaner, which organizations should be leaner, which organization should be taller, because as I said, it's not an easy answer, but it's a good question. So let's see. We'll have to find out the basic principles of a span of control. And in order to look for the answers to the questions that we have just raised, that how many number of people a manager can supervise or should supervise? Is there a definite answer? It depends. It depends on number of factors to make the organizations more effective. So there are a number of works done. بہت سے لوگوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا ہے یہ اس چیز کا جواب دینے کے لیے. اور جو کلاسیکل اسکول کے لوگ ہیں، کلاسیکل اسکول اب تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ کلاسیکل اسکول میں کون سے ہیں، ایف ڈبلیو ٹیلر، میکس ویبر، ان سب کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ایک سپروائزر یا ایک مینیجر جتنے لوگوں کو سپروائز کر سکتا ہے ایک وقت میں، وہ 7 ہونے چاہیے. اور 7 سے زیادہ اگر وہ سپروائز کرے گا تو وہ اتنا افیکٹو مینیجر نہیں ہوگا. وہ اپنے سبارڈینیٹس کی یا اپنے امپلائیز کے کام کو بہتر طور پہ سپروائز نہیں کر سکے گا. اب ریئل لائف میں اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو بہت بڑی ہیں. آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں خاص طور پہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کا جو سائز ہے، size in terms of number of people it employs, size in terms of the budget that they have, size in terms of the level that they have, size in terms of the products that they that they produce. The size can depend on number of things. So ایک کوئی پرنسپل جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتا. لیکن ابھی ہم اپنے آپ کو اتنی جسے کہتے ہیں کہ اتنی اس زیادہ ڈیپ اس میں نہیں لے کے جاتے. ابھی ہم صرف یہ پرنسپل سمجھتے ہیں کہ جو پرنسپلز ہیں اس اسپین آف کنٹرول کے وہ کیا ہیں اور وہ کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. Now we will see what are the factors that determine effective span of control. پہلا جو اس کا پرنسپل ہے کہ افیکٹو اسپین آف کنٹرول کس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا، تو پہلا اس کا ہے ٹریننگ آف سبارڈینیٹس. یعنی جو سبارڈینیٹس ہیں یا امپلائیز ہیں وہ کتنے ویل ٹرینڈ ہیں. کس چیز میں ویل ٹرینڈ ہیں؟ ہم نے بات کی کہ آرگنائزیشنل رولز میں، یعنی جو ان کو ذمہ داری ان کے اوپر ہے، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں یا جو ان کے رولز ہیں، ہاؤ مچ ڈو دے انڈرسٹینڈ، ہاؤ مچ ڈو دے نو اباؤٹ اٹ، how much knowledge they have, how much experience do they have. یعنی ٹریننگ، both on the job training and formal training وہ کتنی. اب یہ ٹریننگ اس چیز سے بھی لنکڈ ہے جب ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا اسپیشلائزیشن. جو لوگ جتنے زیادہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے کام کو جتنی زیادہ مہارت رکھتے ہیں، جتنی دفعہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو جو لوگ زیادہ اسپیشلائز ہوتے ہیں، اگر اسپیشلائز جابس بھی ہیں تو ان لوگوں کو سپروائز کرنا آسان ہے. لہٰذا افیکٹو اسپین آف کنٹرول میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا امپلائیز جو سبارڈینیٹس ہیں ویل ٹرینڈ ہیں، کیا وہ اسپیشلائزڈ
do they know their job very well? Are they specialists in their job? If the answer is yes, then it is easy to make the span of control very effective. दूसरी चीज़ जो है वो clear delegation of authority है. Clear delegation of authority. Delegation of authority. Delegation means to give one authority. That means the supervisor from the top level to the lower level gives certain degree of authority to the subordinate, right? So how much that person gives authority to the people at the lower level so that they can perform the duties. اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے ریکوائرمنٹس آف دی آرگنائزیشنل رول تو اس میں ہم نے ایک جو ریکوائرمنٹ بتائی تھی وہ یہی بتائی تھی کہ واٹ از دی ایریا کلیئر ایریا آف اتھارٹی اینڈ دی امپلائی اور دا پرسن ان دی آرگنائزیشن انڈرسٹینڈس دی ایریا آف اتھارٹی. تو یہاں پر جو افیکٹو اسپین آف کنٹرول ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر سپروائزر نے اپنے سبارڈینیٹ کو یا اپنے امپلائی کو کلیئرلی اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی ہے اور امپلائی یہ سمجھتا ہے کہ میری ایریا آف اتھارٹی اتنا ہے, میں نے اس ایکسٹینٹ تک ڈیسیژن لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں, تو پھر آپ افیکٹولی زیادہ لوگوں کو کنٹرول یا مینیج کر سکتے ہیں. I shouldn't use the word control. You can manage more number of people. So clear delegation of authority is another factor that determines that the span of control will be effective. تیسری چیز آتی ہے clarity of plans. اب ہم لیٹر اسٹیج پر بات کریں گے کہ پلاننگ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا اہم فنکشن ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا, فارمل آرگنائزیشن کا, اور آرگنائزیشنز جو گرو کرتی ہیں, کہ کلیئرٹی آف پلانس. ایچ رول ان دی آرگنائزیشن, ایچ پرسن, and now I will use the word person, who is assigned a specific role and has clear area of authority, understands the plan in the organization. So he or she has the clear understanding of the plans. اور plans ہی وہ ڈاکیومنٹس کہہ لیں ہوتے ہیں جس میں آرگنائزیشنس کے آبجیکٹیوز بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. سو کلیئرٹی آف پلانس, if the subordinates understand and know what the plans are, then it is much easy to manage people who have this clear understanding of the plans. So these are the three factors, and we look into the other factors as well. What are the other factors that make the span of control effective? The other factors are use of objective standards to determine whether employees are following plans. Now this is up to the supervisor to develop certain measures, certain standards which are objective. Now objective کا مطلب یہاں پر یہ ہے unbiased, right? The standards must be unbiased. Unbiased اس طرح سے کہ اس میں آپ کوئی ایک فکس ٹائم نہ رکھ لیں. مثال کے طور پہ you want to check your employees whether they are in their positions, whether they are in their office. So what you do is you just go randomly, right? If you go randomly and see them or walk around in the office, you will know who is doing what and how people are behaving or how they are performing their duties. So doing it randomly is really an objective method of assessing whether employees are following the plans which they are assigned. So یہ چیز اہم ہے کہ آپ اس طرح کے میجرز ڈیولپ کریں جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ امپلائیز جو ہیں وہ پلانس کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں. ڈیولپ آبجیکٹیو اسٹینڈرڈس. نیکسٹ جو چیز ہے ریٹ آف چینج. کس چیز کا ریٹ آف چینج؟ اگر کوئی آرگنائزیشن زیادہ تیزی سے چینج ہو رہی ہے, یوں کہہ لیجئے کہ کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں ایکسٹرنل انوائرمنٹس کی جو تبدیلی ہے وہ زیادہ تیزی سے اثر انداز نہیں ہوتی. یہ ہم ان آرگنائزیشنز کی مثال لے سکتے ہیں جو اسٹرکچر میں بڑی بیوروکریٹک اور ہیرارکیکل ہوتی ہیں. اس کی میں آپ کو یہ مثال دوں گی کہ فار ایگزامپل لیٹس سے فار ایگزامپل organizations which are taking care of the
ایمرجنسی سچویشن. وہ کون سی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ایمرجنسی سچویشنز کو ڈیل کرتی ہیں؟ لیٹس سے فائر بریگیڈ. اوکے, سو جو فائر بریگیڈ آرگنائزیشن ہے, اٹس این آرگنائزیشن جو ایمرجنسی سچویشن سے ڈیل کرتی ہے. تو ان کی جو اس میں جو تبدیلی ہے, کیونکہ یہ بڑی ہیرارکیکل ہوتی ہے, any organization that deals with emergency situations is hierarchical and has got very standardized procedures. یعنی systems اس کے جو ہوتے ہیں وہ بڑے standardized ہوتے ہیں. standardized کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ tried اور tested ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے بار بار ایک چیز کو یہ آزمایا ہے کہ اگر آپ اس کو repetitively وہ کام کرتے ہیں. standardized کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپریشنز یا جو فنکشنز بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اور ان کو ریپیٹ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دے آر دا بیسٹ ونس. سو یہ آرگنائزیشنز جو ہیں بڑی آہستگی سے تبدیل ہوتی ہیں. ان کے اوپر باہر کی تبدیلی کا بہت کم اثر ہوتا ہے جو آرگنائزیشنز ایمرجنسی سچویشن سے ڈیل کرتی ہیں. سو یہاں پر جو اسپین آف کنٹرول یا اسپین آف مینجمنٹ جو ہے اس کو آپ افیکٹو ہو سکتا ہے وہاں پہ جہاں پہ ریٹ آف چینج جو ہے سلو ہے. لیکن جہاں پہ ریٹ آف چینج آف دی آرگنائزیشن از ویری ریپڈ, یعنی باہر کی چیزیں بہت تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہیں. دوسری میں مثال ان آرگنائزیشنز کی دوں گی, وہ آرگنائزیشنز جو آئی ٹی سے ڈیل کرتی ہیں, ان کے اوپر باہر کے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو ان میں تبدیلی آ رہی ہے وہ بہت تیزی سے ہوگی. تو ان کے جو آپ افیکٹو اسپین اس میں آپ کا اسپین آف کنٹرول جو ہے یا اسپین آف مینجمنٹ جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں رہے گا. سو آرگنائزیشنز وچ آر مور ریجڈ, دا اسپین آف مینجمنٹ ول بی مور افیکٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سپروائز کر سکتے ہیں ایک وقت میں. نیکسٹ جو چیز ہے وہ کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو یا کچھ مینیجرز آپ کہہ لیں, سپروائزرز یا مینیجرز, وہ ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھی, جن کے کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں اور کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ہم بہت تفصیل میں پڑھیں گے کہ کمیونیکیشن ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں اور کمیونیکیشن سکلز کیا ہوتی ہیں. لیکن ناؤ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی ول سے کہ کمیونیکیشن لوگوں کو اپنی جو بات ہے, اپنا میسج اگلے تک کلیئر طریقے سے پہنچانا, اس کو ہم کمیونیکیشن کہیں گے. اپنا پیغام یا اپنا میسج جو ہے دوسرے شخص تک بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. سو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک وربل طریقہ ہوتا ہے, دوسرا لکھ کے لوگ کچھ میسج پہنچاتے ہیں, اور اس کے علاوہ دفتروں میں جو ہے فائلز کا سسٹم ہوتا ہے, فائلز پہ لکھا جاتا ہے, ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے. سو مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. لینگویج بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن جو چیز اس وقت ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن ٹیکنیکس اگر آپ کی افیکٹو ہیں ایز اے مینیجر, اور آپ نے اچھے سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں انفارمیشن کو پہنچانے کے لیے ایک لیول سے دوسرے لیول تک, تو آپ کا اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ بہت افیکٹو ہوگا. سو کمیونیکیشن از another important factor that determines the effective span of control. اور چیز جو نیکسٹ چیز ہے کہ اماؤنٹ آف پرسنل کانٹیکٹ. اب آرگنائزیشنز یہ دیکھیں کہ جب آپ کو میں نے وہ سلائیڈ دکھائی تھی جس میں 4 لیولز تھیں, یہ تو صرف ایک مثال دی تھی. آرگنائزیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں 4 سے کہیں زیادہ لیولز ہوتی ہیں, تو دیٹ واز جسٹ این ایگزامپل دیٹ آئی گیو اٹ ٹو یو. سو اگر لیٹس سے کہ 4 لیولز کے بجائے لیٹس سے 10 لیولز ہوں, تو جو ٹاپ لیول پہ شخص ہے اور جو لوئسٹ لیول پر ہے اس کا پرسنل کانٹیکٹ تو نہیں ہوگا, 1-to-1 کانٹیکٹ تو نہیں ہوگا, کیونکہ جتنی لیولز بڑھتی ہیں پرسنل کانٹیکٹ جو ہے وہ کم سے کم تر ہو جاتا ہے. سو اماؤنٹ آف پرسنل کانٹیکٹ جو ہے کتنی اس کی ضرورت ہے. ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو انٹرنیشنلی اسپریڈ آؤٹ ہیں اور وہاں پہ ایک مینیجر کا دوسرے مینیجر سے بہت کم پرسنل کانٹیکٹ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ بہت
افیکٹولی فنکشن کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ان کے کمیونیکیشن جو سسٹمز ہیں یا ٹیکنیکس ہیں وہ بہت افیکٹو ہوتی ہیں. سو کتنی ضرورت ہے اماؤنٹ آف پرسنل کانٹیکٹ کی یہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا اسپین آف کنٹرول افیکٹو ہے یا نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک سپروائزر کے نیچے 20 لوگ ہیں تو اگر اسے 20 لوگوں کو ہر دفعہ کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس کا تو وقت صرف لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے میں لگ جائے گا. تو اگر ایک کے پاس 5 لوگ ہیں تو اس کا ٹائم اتنا کم لگے گا. تو اگر کام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پرسنلی کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو تو وہ افیکٹو نہیں رہے گا. لیکن جہاں پہ آپ جو منیمائز کر سکتے ہیں کانٹیکٹ اور اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ وہ افیکٹو ہوگا. اور مزید کچھ فیکٹرز ہیں اسپین آف کنٹرول کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. وہ کچھ یوں ہیں کہ ویریشنز بائی آرگنائزیشن لیول، یہ ہم نے بات کر لی ہے کہ کتنی لیولز ہیں آرگنائزیشن کی، رائٹ، کتنی زیادہ لیولز ہیں یا کتنی کم ہیں، کتنا ویری کرتی ہیں آرگنائزیشن لیولز، وہ ڈٹرمن کرتی ہیں. پھر پرسنل ایبیلٹیز آف انڈیویجولز ہیں، مینیجرز ہوتی ہیں. پرسنل ایبیلٹیز میں بہت سی ایبیلٹیز آ جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو کمیونیکیشن کا اسکل بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگوں سے مختصر وقت میں بڑے افیکٹو طریقے سے بات کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ویسے پرسنل ریلیشن شپس لوگوں سے ڈیولپ کر لیتے ہیں، وہ اس چیز میں ان کو یہ ایبیلٹی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا وہ یہ چیزیں بھی بہت جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اور لاسٹ جو بات اس میں ہے نیڈ فار بیلنس، یعنی یہ جو تمام باتیں ہم نے کہی ہیں اس میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے. اس میں جو آپس میں ہم بیلنس چیزوں میں قائم کر سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ افیکٹو اسپین آف کنٹرول کے کون سے فیکٹرز ہیں، تو ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے، اینڈ آئی ایم شیور یو آر فالوئنگ می، کہ سائز آرگنائزیشن کا کیا ہے، رائٹ، کتنی بڑی ہے آرگنائزیشن. دوسری چیز یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ کتنے ٹرینڈ ہیں. آئی تھنک دا فرسٹ فیکٹر دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ واز دا ٹریننگ آف دا سبارڈینیٹس، رائٹ، ہاؤ مچ ٹرینڈ پیپل آر. نا جتنے زیادہ ٹرینڈ لوگ ہوں گے ان کو سپروائز کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے، رائٹ، بنسبت اس کے کہ جو ان ٹرینڈ لوگ ہیں یا ٹوٹلی ناٹ ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کو تو بار بار بتانا پڑے گا کہ یہ کام آپ ایسے کریں ایسے کریں. تو جو لوگ زیادہ ٹرین ہوں گے ان کو آپ کو زیادہ سپروائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سچویشن میں آپ جتنے بھی زیادہ لوگ ایک مینیجر کے نیچے کام کریں گے وہ کوئی اتنا فرق اس سے نہیں پڑے گا کیونکہ لوگ اپنے اپنے کام جانتے ہیں. تو دوسری چیز جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ تھی کہ ایریا آف اتھارٹی جو ہے لوگوں کا کیا ہے. اف دے انڈرسٹینڈ دیئر ایریا آف اتھارٹی اٹ بیکمز مچ ایزیئر فار دیم ٹو ٹیک ڈیسیژن. سو their clarity of their area of authority will also be a factor that will explain that whether the span of control will be effective or not. Now, if people don't understand what their area of authority is and how much they have to what an extent they can go and make decision, then it will they will not be able to make decision, and for a manager it will not be possible to supervise them very effectively. تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھی تھی. ایکسکیوز می. جو اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ پلانز جو ہیں امپلائیز ہاؤ مچ ڈو دے انڈرسٹینڈ دا پلانز آف دی آرگنائزیشن. یعنی اگر انہیں یہ پتہ ہے کہ اس ادارے میں جس میں وہ کام کر رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کی پلانز کیا ہیں اور ان کے اپنے جاب کا کیا مقصد ہے اور اس کی فردر پلانز کیا ہیں، تو جو امپلائیز ان تمام باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کو سپروائز کرنا جو ہے وہ آسان ہے. اسی طرح سے کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان ڈٹرمننگ دا اسپین آف کنٹرول. یعنی اگر communication abilities of the manager and the communication abilities of the supervised or the employees are good, then it is much easier
to have number of employees and then have an effective system of control. So یہ چیزیں جو ہیں, so the answer would not be very perfect. It will depend from organization to organization, from situation to situation, and that will determine the effective span of control. But یہ مت بھولیے کہ جو کلاسیکل اسکول نے کہا ہے کہ ایک مینیجر یا ایک سپروائزر جو ہے وہ ایک وقت میں 7 سے 8 لوگوں کو سپروائز کرتا ہے, تو اس کو بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں اور اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں, اور وہ اس سے زیادہ اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ نہیں بڑھاتے ہیں. سو یہ ایک اس کے ایسپیکٹ ہے. اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ دس از واٹ دی آرگنائزنگ از آل اباؤٹ. ناؤ ول ڈیفائن کہ دی ادر پارٹ آف آرگنائزنگ از کہ اب تو ہم نے ایکٹیویٹیز گروپ کر لی ہیں, ایک اور سسٹم ہے آف گروپنگ دی ایکٹیویٹیز آف دی آرگنائزیشن. ناؤ دس از کالڈ ڈپارٹمنٹ, رائٹ. اب اس کو ہم, آپ نے یہ لفظ بہت دفعہ سنا ہوگا, لیکن ڈپارٹمنٹ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا. ون وے آف گروپنگ ایکٹیویٹیز از اسٹیبلشنگ اے ڈپارٹمنٹ. A department is a distinct area, division, or branch of organization over which manager has authority for performance of specified activities. Department کا ورڈ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ یوز کیا, اور جب میں آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ ڈپارٹمنٹس کی مثالیں دے رہی تھی, تو اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ڈیفائن کریں آپ ڈپارٹمنٹ کیا ہے, تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹیز یکساں ہیں. یہ مثال کے طور پہ اگر ہم براڈر سینس میں کہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ اس کے ٹیکنیکلی اگر کہا جائے جو ایکٹیویٹیز ایک طرح کی ہیں وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کو گروپ کر دیا جائے گا. سو دیٹ از کالڈ اے ڈپارٹمنٹ. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ ان گریٹر ڈیٹیل ایز وی موو along. ڈپارٹمنٹلائزیشن کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹلائزیشن یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز کو جب ہم مختلف بیسز کے اوپر انہیں ہم گروپ کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن. ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈپارٹمنٹلائزیشنز ہوتی ہیں, ان کی تفصیل میں نیکسٹ لیکچر میں کروں گی, لیکن ابھی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کون سے بیسز ہوتے ہیں جن پہ ڈپارٹمنٹلائزیشن یعنی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اور وہ کچھ یوں ہیں, نمبر بائی نمبر آپ ڈپارٹمنٹلائز کر سکتے ہیں, بائی ٹائم کر سکتے ہیں, بائی فنکشن, بائی جیوگرافی, بائی پروڈکشن, بائی کسٹمر. یہ چند ایک طریقے ہیں جن سے آپ ایکٹیویٹیز کو گروپ کر سکتے ہیں, رائٹ. So what have we concluded? Organization and organizational roles. That is what we have talked about today. What is organization and what are the organizational roles? دوسری چیز جس کی ہم نے بات کی ہے types of organization, right? What are the various types of organization? Formal and informal organization. اور جس چیز کی ہم نے بات کی ہے اور ہم نے اس کو فردر ایکسپلین کیا ہے, جو چیز ہم نے مزید اس کی بات کی ہے کہ آرگنائزیشن اسٹرکچرس کیا ہیں اور پرنسپلز آن وچ آرگنائزیشنز آر اسٹرکچرڈ, یعنی افیکٹو اسپین آف کنٹرول کی ہم نے بات کی ہے. اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ دیٹ واٹ ڈٹرمنز دا افیکٹو اسپین آف کنٹرول. تو آج جو ہم نے جس چیز کو ایمفسائز کیا ہے, آرگنائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے اور آرگنائزنگ, اس کو زیادہ ان ڈیپتھ دیکھا ہے, اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آرگنائزنگ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اٹس اے بلڈنگ بلاک, آرگنائزنگ از دا بلڈنگ بلاک, اینڈ وی ہیو ٹرائی ٹو سی ہاؤ دی اسٹرکچر آف دی آرگنائزیشن از ڈیولپڈ تھرو دی کانسیپٹ آف span of control. So I hope now the concepts of organization is much clear to you, and we will make it further clear when we discuss it in greater detail when we are going to talk about department and departmentalization. So keep working and keep doing your you should know your responsibilities and you should know your roles as student, and till then I'll see you in next lecture, on lecture 15. Khuda Hafiz.